अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो क्या हाल है आप सबका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह की तौफीक से आज हम जो है वो छठा पारा पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो है वो हम जो कल हमने पाँचवा पारा पढ़ा था उसके जो थोड़े से पॉइंट अहम हम दोहरा लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था, बस पॉइंट दोहराते हैं। तो पाँचवें पारे में हमने हाँ जी क्या पढ़ा था, कुछ याद है आपको? हमने हराम रिश्तों के बारे में पढ़ा था, फिर ये कि हम उसके बाद खुदकशी हराम है ये पढ़ा था, फिर मर्दों की फजीलत औरतों पर किस वजह से अल्लाह ताला ने दी वो पढ़ा था, फिर शिरक का गुनाह पढ़ा था और वालिदैन के साथ एहसान हमने पढ़ा, फिर बखीली के बारे में पढ़ा, तकब्बर के बारे में पढ़ा और फिर यहूदियों के बारे में जो लफ्ज़ों को अपने मुकामों से पलट देते थे। तो फिर वो स्मेना वातोयना कहने की बजाय वो कहते थे कि हमने सुना और अतात की कहने की बजाय कहते थे कि हमने सुना और अतात ना की। तो लेकिन फिर हमने स्मेना और तैना के बारे में भी पढ़ा, फिर जब्त और तागूत के बारे में पढ़ा कि यानी बुत और शैतान के बारे में पढ़ा, फिर हाकमे वक्त के बारे में पढ़ा, फिर मुसीबत के बारे में पढ़ा कि मुसीबत किस वजह से आती है और मुसीबत आने का सबब क्या है, फिर जहाद के बारे में हम पढ़ा, फिर बेबस जो मर्द और औरतें, फिर जो ऐसे इलाक़ों में जो हाँ बेबस मर्द और औरतें हैं जिन पर जुल्म हो रहा है और फिर वो अल्लाह से जो दुआएं मांग रहे हैं तो उनके बारे में पढ़ा। फिर जो इस तरह से जब ऐसा मसला हो तो फिर जहाद की फ़र्ज़ियत के बारे में हमने पढ़ा कि जहाद किस तरह से फ़र्ज़ हो जाता है। फिर तवक्कल अल्लाह पे पढ़ा, फिर हमने सिफारिश के बारे में पढ़ा कि किन लोगों की सिफारिश जो है वो किन लोगों की सिफारिश जो है वो किन लोगों के बारे में सिफारिश करना चाहिए। फिर मिसाक के बारे में पढ़ा, फिर ख़ता के बारे में पढ़ा कि अगर ख़ता से कोई गलती से किसी की कोई कत्ल हो जाए किसी के बारे में तो फिर क्या करना चाहिए। फिर मग़फ़रत अल्लाह की और रहमत के बारे में पढ़ा, फिर इनके दर्जात पढ़े, फिर कसर नमाज के बारे में हमने पढ़ा, फिर खौफ की नमाज किस तरह पढ़नी है वो पढ़ा, फिर इस्तिग़फ़ार किस तरह से करना है, फिर जो कोई मुखालफत करता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो फिर उसका अंजाम क्या है वो पढ़ा, फिर शिरक जो करते हैं फिर अल्लाह की लानत किस तरह उन पर, फिर कौन से लोग हैं जो जन्नत में जाएंगे, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पढ़ा कि वो किस तरह से वो हनीफ और यकसू थे और मुशरिक ना थे, फिर शुह के बारे में पढ़ा कि मर्द का शुह क्या है और औरत का शुह क्या है, फिर इंसाफ और गवाही के मामले में पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा कि मुनाफिक किस तरह अल्लाह को धोखा देते हैं। तो फिर हमने पढ़ा कि जो तौबा कर लेता है और फिर मजबूती से पकड़ लेता है खुदा की रस्सी को और खालिस होकर तो अल्लाह फिर दीन अपने को तो उसी के वास्ते है। बस फिर मुसलमान अब उनको अनकरीब अल्लाह ताला जो है वो अजर अज़ीम देगा। फिर हमने ये पढ़ा, फिर ये हमने पढ़ा कि अगर शुक्र करते रहोगे और ईमान लेके आओगे तो फिर अल्लाह ताला भी जो है वो बड़ा ही कदरदान है ईमान वालों के लिए, क्योंकि अल्लाह सारी बातों को जानता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम आज छठा पारा पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आउज़ु बिल्लाहि मिनस समीउल अलीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़ी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई मिनल क़ौली इल्ला मन ज़ुलिमा व कान अल्लाहु समीअन अलीमा। इन तुब्दू खैरन औ तुख़्फ़ूहु औ तअफ़ू अन सूइन फ़इन्नल्लाह काना अफ़ुव्वन क़दीरा।
इन्नल्लज़ीना कफ़रूना इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिल्लाहि व रुसुलिहि व युरीदूना अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिहि व यक़ूलूना नु'मिनु बिबअज़िन व नकफ़ुरु बिबअज़ व युरीदूना अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिका सबीला उलाइका हुमुल काफ़िरूना हक़्क़ा व अतदना लिल काफ़िरीना अज़ाबम मुहीना वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि व लम युफ़्रिक़ू बैन अहदिम मिनहुम उलाइका सौफ़ा युअतीहिम अजूरहुम व कानल्लाहु गफ़ूरन रहीमा। नहीं दोस्त रखता अल्लाह पुकार कर कहना बुरी बात को, मगर जो कोई जुल्म किया जावे और है अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला। यानी कि अल्लाह ताला बुरी बात को पुकार कर कहना भी पसंद नहीं करता, मगर जिस पर जुल्म हो वो ज़ालिम की बुराई पुकार को बयान कर सकता है। यानी कि और अल्लाह ताला जो है वो मज़लूम की दुआ सुनता है और ज़ालिम ने जो वो किया वो भी जानता है। अगर तुम लोगों के साथ खुलम खुला भलाई कर दिया या छुपा कर दी कोई कसूर माफ़ कर दो तो अल्लाह ताला भी माफ़ करता है। यानी कि अगर तुम लोगों के कसूर जो है वो छुपा कर भी माफ़ कर दो या खुलम खुला भी माफ़ कर दो तो फिर अल्लाह भी तुम्हें माफ़ कर देगा। अगर तुम नहीं कसूर माफ़ करोगे तो फिर अल्लाह से कैसे उम्मीद रखते हो कि अल्लाह भी तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे। वो लोग जो अल्लाह ताला और उसके पैगम्बरों को नहीं मानते और अल्लाह ताला इसके पैगम्बरों में जुदाई डालना चाहते हैं, मसलन खुदा को मानते हैं और पैगम्बरों को नहीं मानते और कहते हैं कि हम बाज़े पैगम्बरों को मानेंगे बाज़ों को नहीं मानेंगे, और कुफ्र और ईमान के बीच में जो है वो और चाहते हैं कि पकड़े दरमियान इसके राह, यानी कि कुफ़र और ईमान के बीच की राह जो है वो पकड़ते हैं। तो यही लोग जो है वो पक्के काफिर हैं और हमने काफिरों के लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। और जो लोग अल्लाह ताला और उसके पैगम्बरों पर ईमान लाएं और इनमें से किसी को जुदा ना समझें बल्कि सब को सच्चा पैगम्बर माने तो ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला के अजर आखिरत में मिलेगा और अल्लाह ताला जो है वो बख्शने वाला और मेहरबान है। तो अगर किसी में कोई दीनी या दुनियावी ऐप पाया जाता है तो उसे बरसरे आम रसवा ना किया जाए और ना ही हर शख्स को बताया जाए, क्योंकि ये ग़ीबत है और ग़ीबत कतई हराम है। अलबत्ता जो कोई शख्स जुल्म पर उतर आए तो उसके अयूब दूसरों के सामने बयान करने जायज़ हैं। हदीस में है कि फासक के फिसक को लोगों के सामने बयान करो ताकि लोग इससे मोहतात रहें। नीज़ कोई शख्स बावजूद वुसअत के दूसरों का हक़ ना देता हो तो उसको तानो मलामत करना जायज़ है। और हदीस है कि अगर किसी गनी आदमी का साहिब हक़ को हक़ अदा ना करना जुल्म है तो इसकी आबरू अकूबत को हलाल कर देता है। इसी तरह जो पहले ज़्यादती करे तो जैसे हदीस में है कि दो शख्स आपस में गालम गलोच करें तो सारा गुनाह इब्तदा करने वाले पर है बशर्ते कि मज़लूम ज़्यादती ना करे। इस आयत के तहत उलमाए तफसीर ने लिखा है कि ज़ालिम के हक़ में बद्दुआ करनी भी जायज़ है। तो यसअलुका अहलुल किताबि अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबन, यसअलुका पूछते हैं तुझसे अहलुल किताब वाले अन तुनज़्ज़िला अलैहिम ये कि उतार दे ऊपर उनके किताबन एक किताब मिनस समाए आसमान से, यानी कि पैगम्बर किताब वाले तुमसे ये निशानी मांगते हैं कि आसमान से इन पर एक किताब उतार लाए, लिखी लिखाई हो आसमानी ख़त। फ़कत सालू मूसा अकबरा मिन ज़ालिका, तो पास आप ही उनसे सवाल करें तो फिर सवाल किया था मूसा से बड़ा इससे भी। फ़कालू अरीनल्लाह जहरतन के, फिर वो उनको कहने लगे मूसा से तो इससे भी बड़ा उन्होंने सवाल किया था और मूसा को कहने लगे कि अल्लाह को ज़ाहिरी हमको देखना चाहते हैं। तो इस वजह से उनको बिजली ने पकड़ लिया। ये इस वजह से था कि उन्होंने जुल्म किया और गाय का बच्चा जब वो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोह तूर पर बुलाया तो उन्होंने पीछे गाय का बिछड़ा पकड़ लिया और उसकी पूजा शुरू कर दी। क्या उनके पास साफ दलीलें नहीं आ चुकी थीं? तो फिर भी अल्लाह ताला ने उनको माफ़ किया और हमने मूसा को
غلبہ ظاہر، یعنی کہ موسیٰ کو غلبہ ظاہر کیا۔ تو اس میں ہے کہ یہود حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے، اور نصارہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو مانتے مگر محمد کا انکار کرتے تھے۔ ابن کثیر۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، تو ہم نے پھر اٹھایا ان کے اوپر پہاڑ واسطے کو لینے کے، وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ، اور کہا ہم نے کہ داخل ہو جاؤ دروازے میں سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور کہا ہم نے ان کو مت تعدی کرو بیچ ہفتے کے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا ہم نے ان سے کول گاڑا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ طور جو ہے ان کے سروں کے اوپر کیا، وہ صاحبان کی طرح ان پر چھا گیا، اور ان کا کول لینے کے لیے ان سے وعدہ لیا، ان سے کہا کہ بستی کے دروازوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور جھکتے ہوئے جاؤ، اور ان سے کہا کہ یہ جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، اور ان کو کہا تھا کہ بھی خطۃ کہنا، تو لیکن جو پیچھے گزر چکا ہے سورہ بقرہ میں، تو لیکن انہوں نے لفظ کو ہی بدل دیا، خطۃ کی بجائے خنطۃ کہنا شروع کر دیا، یعنی گندم مانگنی شروع کر دی، اس کا مطلب ہے گندم کی بالی۔ پھر ان کو کہا کہ تم ہفتے میں زیادتی نہ کرنا، تو لیکن انہوں نے ہفتے میں بھی زیادتی کی۔ پہلے تو انہوں نے مان لیا کہ ہم نہیں کول دے دیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس میں بھی زیادتی کی۔ انہوں کو کہا تھا کہ ہفتے میں آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو لیکن انہوں نے اس میں بھی زیادتی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر ذلیل بندر بنا دیا۔ فما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبیاء بغیر حق، بسبب توڑ ڈالتے تھے کول اپنے کو، اور بسبب کفر ان کے ساتھ نشانیوں اللہ کے، وقتلهم الانبیاء، اور قتل کرتے تھے پیغمبروں کو بغیر حق، بغیر حق کے، ناحق قتل کر دیتے تھے پیغمبروں کو، اور اپنے کولوں کو بھی بدل دیتے تھے۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہتے یہ تھے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف کے اندر ہیں، بل طبع اللہ علیہا، بلکہ غلاف کچھ نہیں، بلکہ اللہ نے مہر کر دی ان کے اوپر، بکفرہم، کیوں مہر کر دی؟ کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے اپنے قولوں کو بدل دیا اور اپنی شریعت کو بھی بدل دیا۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، اور بس وہ نہیں ایمان لاتے لیکن تھوڑے ہی ہیں جو ایمان والے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، اور اس کفر کی سبب اور اس کہنے کی سبب مہر لگا دی، علی مریم بہتان عظیما، کہ انہوں نے حضرت مریم پر بڑا ہی عظیم بہتان باندھا تھا۔ وَقَوْلِهِمْ، اور اس کہنے کے سبب اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم، کہ ہم نے مار ڈالا ہے حضرت عیسیٰ کا، اور بی بی مریم پر بڑا طوفان جوڑا، کہ کہنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے۔ رسول اللہ کے پیغمبر تھا اللہ کا، وما قتلوہ وما صلبوہ، اور نہیں مارا اس کو انہوں نے اور نہ ہی ان کو سولی دی، ولیکن شبہ، لیکن ان کو اس بات کا شبہ پڑ گیا ہے، لہم وان الذین اختلفوا، اور وہ اختلاف کر رہے ہیں، فیہ بیچ اس کے، لفی شک منہ، بلکہ وہ شک میں پڑ گئے ہیں اس میں، ما لہم بہ من علم، اور نہیں واسطے ان کے اس میں کچھ بھی علم، الا اتباع الظن، لیکن وہ اتباع کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں گمان کی۔ وما قتلوہ یقینا، نہ ہی مارا اس کو انہوں نے یقین کے ساتھ، بل رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے طرف اپنی، وکان اللہ عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی جسم اور روح دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا، جہاں وہ زندہ موجود ہیں، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آئیں گے، کئی سال یہاں زندگی گزاریں گے، اور دجال کو قتل کرنے کے بعد اپنی طبی موت مریں گے۔ حضرت مسیح کا اپنے ناسوتی بدن کے ساتھ آسمان کی طرف رفع اور ان کا حیات، یہ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے، جس کی بنیاد قرآنی تصریحات اور ان تفصیلات پر ہے جو حدیث میں بھی وارد ہیں۔
تو تمام اصحاب ائمہ حدیث اس پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بدن سمیت زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، لہٰذا حیات مسیح کا انکار قرآن و حدیث کا انکار لازم آتا ہے جو معجب تضلیل ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور کوئی کتاب والا ایسا نہیں جو عیسیٰ کے مرنے سے پہلے اس پر ایمان نہ لاوے گا۔ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور قیامت کے دن ہوگا اوپر ان کے گواہ۔ فبی ظلم من الدین ہادو حرمنا، تو یہودیوں کی شرارت مثلاً بچھڑے پوجنے اور اللہ کو دکھا دینے کی خواہش کی وجہ سے ہم نے ان پر چند پاکیزہ چیزیں جن کا بیان سورہ انعام میں جو آئے گا، جو پہلے حلال تھیں حرام کر دیں۔ طیبات احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور سبب اس وجہ سے کہ اللہ کی راہ سے وہ جو واسطے اس سبب کے بند کرتے تھے وہ اللہ کی راہ سے بہت سوں کو۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور سبب لینے سود کو، وَقَدْنَهُ، اور تحقیق منع کیے، عنہ اس سے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، اور سبب کھانے ان کے مال لوگوں کے، بالباطلی ساتھ باطل کے، یعنی کہ وہ خدا کی راہ سے نہ صرف لوگوں کو روکتے تھے بلکہ ان کے سود کھانے کی وجہ سے، حالانکہ سود کھانا ان کو منع ہوا تھا، اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے تھے۔ نہ صرف سود کھاتے تھے بلکہ لوگوں کا مال بھی ناحق کھا جاتے تھے، اور جن میں کافر ہیں ان کے لیے ہم نے تکلیف کا عذاب درد دینے والا رکھا ہے۔ لیکن راسخون فی العلم، لیکن مضبوط لوگ جو ان میں پکے عالم ہیں یہودیوں میں اور ایماندار ہیں، انہیں یہود میں سے یا یہود میں سے جو صحابہ مراد ہیں وہ تو ایمان لائے ہیں، اس یعنی کہ پکے جو ان کو کہتے ہیں صحابہ، تو ان کو کہتے ہیں کہ راسخون فی العلم، یعنی کہ جو پکے مضبوط لوگ ہیں ان کے علم میں بھی، ما انزلہ ہماری طرف ان کے، و ما انزلہ من قبلک، اور جو اتاری گئی تجھ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ، اور قائم کرنے والے ہیں نماز کو، والمؤتون الزکوٰۃ، اور پھر دینے والے ہیں زکوٰۃ کو، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان لانے والے ہیں 7 دن آخرت کے اور پچھلے دن کے۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ لوگ ہیں جن کو ہم دیں گے بڑا ہی اجر، بڑا ہی ثواب۔ انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے وہی بھیجی طرف تیری، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، جیسے کہ وہی بھیجی تھی ہم نے نوح علیہ السلام کو اور پیغمبروں کو پیچھے، یعنی کہ اس کے پہلے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور اسی طرح ہم نے وہی بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور اولاد اس کی، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو، اور ہم نے داؤد کو زبور دی، وَرُسُولٌ قَدْ قَصَصْنَاهُمْ، اور بھیجے ہم نے پیغمبر، تحقیق بیان کیا ہم نے ان کو، علیک اوپر تیرے، من قبل اس سے پہلے، اور پھر پیغمبر کیا ہم نے، بیان کیا ہم نے ان کو اوپر تیرے۔ اور وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور پھر ہم نے باتیں کی، یعنی کہ اللہ نے باتیں کی موسیٰ سے، باتیں کرنا، رسول مبشرین، اور پھر ہم نے یہ سب پیغمبر جو ہیں خوشخبری سنانے والے تھے، ومنذرین، اور پھر ڈرانے والے تھے، لئلا یکون للناس، تاکہ ہو واسطے لوگوں کے، علی اللہ حجت، واسطے لوگوں کے اوپر اللہ کے حجت نہ رہے، یعنی الزام پیچھے پیغمبروں کے، یعنی کہ ان کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے آ جانے کے بعد پھر کوئی عذر لوگوں کو اللہ کے سامنے نہ پیش آئے کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی جو ہے لے کے ہی نہیں آیا تھا تمہارا پیغام، تو پھر اس وجہ سے وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون، اگر کتاب والے تیری پیغمبری اور قرآن کو نہ مانے تو نہ مانے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اس کی جو اس نے اتارا تجھ پر، اس میں اس کا علم ہے، اور فرشتے بھی اللہ کے ساتھ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ
وکفا باللہ شہیدا، اور کفایت ہے اللہ گواہی دینے والا، یعنی کہ اللہ ہی بس گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور پھر اللہ کی راہ سے بھی روکا، تحقیق گمراہ ہوئے، گمراہی دور کی۔ ان الذین کفروا وظلموا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، جنہوں نے ظلم کیا، نہیں ہے اللہ ان کو بخشنے والا، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ دکھائے گا ان کو راہ، یعنی نہ ان کو بخشے گا اور نہ ہی ان کو نجات کی کوئی راہ دکھائے گا، کیونکہ انہوں نے کفر بھی کیا اور ظلم بھی کیا۔ الا طریقہ جہنم خالدین فیہا ابدا، مگر جہنم کی راہ، وہ اس میں پھر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اوپر اللہ کے یہ بڑی ہی آسان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو، پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تمہارے مالک کی طرف سے سچی بات یعنی قرآن پاک یا دین اسلام لے کر آئے ہیں، تو ایمان لاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور لیکن اگر تم پھر بھی کفر کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو پھر بس جان لو اللہ کے لیے ہے جو کچھ بھی بیچ آسمانوں کے ہے اور جو کچھ بھی زمین کے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا ہی ہے۔ متعدد وجوہ سے یہود کے شبہ کی تردید اور قرآن کی حقانیت ثابت کرنے کے بعد اب سب مسلمانوں کو حضرت کی رسالت اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، جن میں یہود بھی شامل ہیں، کہ جب یہ رسول برحق اور قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے تو تم کو چاہیے کہ اس دعوت کو قبول کر لو، اس میں تمہارا بھلا ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ ورنہ یاد رکھو کہ زمین و آسمان میں جتنی مخلوق اور سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ تمہیں تمہارے برے اعمال پر سزا دینے کی بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے مت بڑھ جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر وہی بات کہو جو سچ ہے۔ سچ تو یہی ہے کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ مسیح اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تھا اور اس کا کلام تھا جو مریم تک اس نے پہنچا دیا اور اس کی روح تھا، تو اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو خدا تین ہے، انتہوا، باز رہو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک نہیں کوئی الہ مگر وہی ایک الہ ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ، ان یکون، سے یہ کہ کہو، ولاہ، اس کے واسطے، ولد، ان کے کوئی اولاد ہے۔ اللہ کے لیے یہ کہو کہ وہ اولاد ہے، وہ تو پاک ہے، بلکہ وہ تو سمد ہے، اس کو تو کسی اولاد کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو کچھ بھی زمین و آسمانوں میں ہے وہ سب اسی کی ملک ہے، اور کفایت ہے اللہ ہی کارساز ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس نے کہنا ہے کن ہو جا تو ہو، فیکون ہو جانا ہے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون، اور عیسیٰ مسیح اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے سے کبھی برا نہیں مانے گا، اور نہ خدا کے نزدیک نہ خدا کے نزدیک والے فرشتے ہی برا مانیں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ومن یستنکف عن عبادتہ، اور جو کوئی انکار کرے گا بندگی اس کی سے، ویستکبر، اور تکبر کرے گا، فسیحشرہم علیہ جمیعا، تو پاس اکٹھا کرے گا ان کو طرف اپنی سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو اپنی طرف اکٹھا کرنے والا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو پاس جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے نیک، یعنی کہ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل نیک کریں گے تو پاس پورا دیا جائے گا ان کو ثواب ان کا، اور زیادہ دے گا ان کو اپنے فضل سے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اور تکبر کیا تو پاس عذاب کرے گا ان کو عذاب درد دینے والا، اور ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا، اور نہ پائیں گے واسطے اپنے سوائے اللہ کے دوست اور نہ ہی مددگار۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تحقیق آئی تمہارے پاس دلیل، یعنی کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل آ چکی، یعنی سند آ چکی، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن یا پیغمبر یا معجزے ہیں۔ انزل علیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف روشنی ظاہر اتار دی ہے، یعنی قرآن پاک کی صورت میں۔ تو پس فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا،
बिल्लाहि व तसमू, पस जो लोग ईमान लाए साथ इसके और महकम पकड़ लिया बिही इसको, फसायुदहिलुहुम, पस हम दाखिल कर देंगे इनको, फ़ी रहमतिन, अपनी रहमत से, मिन्हु, अपनी तरफ से, व फजलन, और अपने फजल से। यानी जो ईमान ले आएंगे और कुरान पाक को महकम पकड़ लेंगे, इसको मजबूती से पकड़ेंगे, तो फिर हम इनको अपने फजल और अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर देंगे और उनको हिदायत दिखाएंगे और सीधा रास्ता दिखाएंगे। यस्तफ्तूनका, फतवा पूछते हैं तुझसे, कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, कह दो कि फतवा देता है अल्लाह को तुमको बीच कलाला के, इन कलाला के बारे में फतवा देता है। निमरू हलाका लैसा लहू, कि अगर कोई मर्द हलाक हो जावे, नहीं हो वास्ते उसके, वलादुन औलाद, वलाहु उख्तुन, ना उसके और वास्ते उसके हो एक बहन, फलाहा निस्फु मा तरका, तो वास्ते उसके आधा है इस चीज़ का जो छोड़ गया। यानी कलाला वो है जिसकी औलाद ना हो और उसका बाप भी ना हो, तो फिर उसकी बहन या भाई हों तो फिर उनको किस तरह से हिस्सा मिले। कलाला का मतलब ये है। वहुवा यारिसुहा इन लम यकुन लहा वलादुन, और वह वारस होता है इसका अगर ना हो वास्ते इसके औलाद। फ़ैन काना तस्नतैनी फ़लहुमुस्सुलुसानी मिम्मा तरका, पस अगर हो दो बहनें, पस वास्ते इन दोनों के 2/3 इस चीज़ से के छोड़ गया। इन कानू इख्वातुन, अगर हो वो वारस रिजालन व निसान, मर्द और औरतें, फ़लिज़्ज़करी मिस्लु हाज़िल उनसियैन, पास वास्ते मर्द के बराबर हिस्से हैं दो औरतों के। युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तुज़िल्लु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और बयान करता है अल्लाह वास्ते तुम्हारे ऐसा ना हो कि गुमराह हो जाओ, और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। यानी कि यही हुक्म 2 से ज़्यादा बहनों का है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि मैं बीमार और बेहोश था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए और आपने वज़ू फरमाया और वज़ू से बचे हुए पानी को मेरे मुंह पर छींटे दिए, जिससे मुझे होश आ गया। और मैंने अर्ज़ की कि मैं कलाला हूँ, मेरी मिरास कैसे तकसीम होगी, तो इस पर यह आयत नाज़िल हुई। बाज़ उलमा ने इससे इस्तदलाल किया है कि जिसकी औलाद ना हो, ख़ास इसका बाप ज़िंदा हो, उसे कलाला कहा जाएगा, मगर जमहूर उलमा के नज़दीक इसकी तारीफ़ ये है कि जिसकी ना औलाद हो ना इसका बाप हो, इसलिए ये इसका लफ्ज़ जो है वो कलाला इसके लिए इस्तेमाल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ये सूरह निसा ख़त्म हो गई है। अब अगली सूरह जो है वह सूरह माइदा है। हाँ जी, सूरह माइदा अब शुरू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस सूरत का नाम 15वें रुकू की आयत लफ्ज़ माइदा से माखूज़ है। तो कुरान की बेशतर सूरतों के नाम इसी तरह रखे गए हैं। तो इसमें जो है वो माइदा से मुराद दस्तरखां है। तो शान नज़ूल यूँ है कि सूरह आल इमरान सूरह निसा के ज़माने नज़ूल से इस सूरह के नज़ूल तक पहुँचते पहुँचते हालात में बहुत बड़ा तग़य्युर वाक़या हो चुका था। या तो वक़्त था कि जंग उहद के सदमे ने मुसलमानों के लिए मदीना के करीबी माहौल को भी पुरखतर बना दिया था, और अब वक़्त आ गया कि अरब में इस्लाम एक नाकाबिल शिकस्त ताकत नज़र आने लगा। और जो था उहद में जो ज़ख़म मुसलमानों ने खाया था और इनकी हिम्मतें तोड़ने की बजाय इनके अज़्म के लिए एक और ताज़ियाना साबित हुआ और ज़ख्मी शेर की तरह बिफर कर उठे, और 3 साल की मुद्दत में उन्होंने नक्शा बदल कर रख दिया। और मदीना पर जो यहूदी ख़तरा हर वक्त मंडलाता रहता था, इसका हमेशा के लिए एहतसाल हो गया। और इस्लाम को दबाने के लिए कुरैश ने जो आखिरी कोशिश ग़ज़वा खंदक के मौका पर की, इसमें भी वो सख्त नाकाम हुए। तो इसके बाद अहले अरब को इस अमर में कुछ शक न रहा कि इस्लाम की यह तहरीक अब किसी के मिटाने से नहीं मिट सकती। अब इस्लाम महज़ एक अक़ीदा मसलक ही ना था जिसकी हुक्मरानी दिलों दिमागों तक महदूद हो, बल्कि एक रियासत बन गई।
تو اب مسلمان اس طاقت کے مالک ہو چکے تھے جس مسلک پر وہ ایمان لائے تھے، اور بے روک ٹوک اس کے مطابق زندگی بسر کر سکتے تھے۔ اس کے سوا کسی دوسرے عقیدہ، مسلک یا قانون کو اپنے دائرہ حیات میں دخل انداز نہیں ہونے دیں گے۔ تو صلح حدیبیہ سے پہلے تک تو مسلمانوں کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ تھی، وہ کفار قریش کے ساتھ ایک مسلسل کشمکش میں الجھے ہوئے تھے، انہیں اپنی دعوت کا دائرہ وسیع کرنے کی مہلت نہ ملتی تھی۔ اس رکاوٹ کو حدیبیہ کی ظاہری شکست اور حقیقی فتح نے دور کر دیا۔ اس سے ان کو نہ صرف یہ کہ اپنی ریاست کے حدود میں امن میسر آ گیا، بلکہ اتنی مہلت بھی مل گئی کہ گرد و پیش کے علاقوں میں اسلام کی دعوت کو لے کر پھیل جائیں۔ چنانچہ اس کا افتتاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران، روم، مصر اور عرب کے بادشاہوں اور رئیسوں کو خطوط لکھ کر کیا، اور اس کے ساتھ ہی قبیلوں، قوموں میں مسلمانوں کے داعی، خدا کے بندوں کو اس کے دین کی طرف پھیلانے کے لیے پھیل گئے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمات الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرو۔ 7 عہدوں کے حلال کیے گئے واسطے تمہارے 4 پائے چگنے والے، یعنی کہ انعام کہتے ہیں 4 پائے جو ہیں، اس سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری ہے، جیسے کہ سورہ نحل اور انعام میں آیا ہے۔ الا ما یتلی، مگر جو پڑھے جاتے ہیں، علیکم اوپر تمہارے، غیر محلی، نہ حلال جاننے والے، صیدی وانتم حرم، جو تم احرام باندھتے ہو، ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے جو تم چاہتے ہو۔ یعنی کہ 4 مہینے جو ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ حرام کے مہینے ہیں، اور ان میں جنگ کر کے ان کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی کہ ان میں جنگ جو ہے وہ منع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو بے حرمتی نہ کرو اللہ کی شعائر کو، اللہ کی نشانیوں کو، ولا الشہر الحرم، اور نہ ہی مہینے حرام کے، یہ جو بتائے ہیں 4 مہینے، ان کے، ولا الہدیہ، اور نہ اس نیاز کے جانور کی، ولا القلائد، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں نشان ہوں، ولا آمین البیت، اور نہ ان لوگوں کی جو عزت والے گھر خانہ کعبہ کو جا رہے ہوں، اپنے مالک کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہوں، اور جب احرام کھول ڈالو تو شکار کرو، اور جن لوگوں نے تم کو مسجد حرام میں آنے سے روکا تھا حدیبیہ کے سال، ان کی دشمنی تم سے زیادتی نہ کرائے، یعنی کہ دشمنی میں تم زیادتی نہ کر جاؤ۔ ان تعدو، یہ کہ حد سے نکل جاؤ، وتعاونوا، اور مددگاری کرو، علی البر، اوپر بھلائی کے، والتقوی، اور پرہیزگاری کے، لیکن نیکی اور پرہیزگاری میں مدد کرو، ولا تعاونوا، اور مت مددگاری کرو، علی الاثم، اوپر گناہ کے، والعدوان، اور تعدی کے، ظلم اور زیادتی میں مدد نہ کرو، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور ڈر جو اللہ سے، بے شک اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ ہر قسم کا نیک کام کرنے کا نام بر ہے، اور برائی کو ترک کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ تاہم تعاون اور عدم تعاون کے لیے ایک اصول مقرر کر دیا جس سے اسلامی معاشرہ میں برائیوں کا سد باب ہو سکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ کیوں نہ ہوا، اور ظالم ہونے کی صورت میں اس کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکا جائے، یعنی کہ مسلمان بھائی کی مدد کرو، ہاں وہ مظلوم ہو یا ظالم ہی کیوں نہ ہو، اور ظالم ہونے کی صورت میں اس کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روک دیا جائے۔ ابن کثیر۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر، حرام کیا گیا اوپر تمہارے مردار، دم، لہو، واللحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ، اور جو کچھ پکارا جاوے سوائے اللہ کے، ساتھ اس کے، والمنہنکات، اور گلا گھونٹ کر مرنے والے، والموقوذۃ، اور لاٹھی مار کر، والمتردیات، اور اوپر سے گر کر، والنطیحۃ، اور سینگ مار کر، جو اس
طریقے سے مر جائیں، وما قل السبوح الا ما ذکیتم، اور جو کھا گیا ہو درندہ مگر جو ذبح کر لو تم ان میں سے، وما ذبح علی النصب، اور ذبح کی جائے اوپر تھانوں کے، وان تستقسموا، اور یہ کہ قسمت معلوم کرو، بالازلام سات تیروں کے، ذالکم فسق، یہ سب فسق کے کام ہیں، الیوم آج کے دن، باعث الذین نا امید ہوگے وہ لوگ، کفروا من دینکم جنہوں نے کفر کیا دین تمہارے سے، ولا تخشوہم پس مت ڈرو تم ان سے، وخشونی اور ڈرو مجھ سے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ نصب تھانوں سے مراد وہ پتھر ہیں جن کی مشرکین مکہ تعظیم پرستش کرتے تھے اور ان پر اپنے جانور ذبح کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان پتھروں کی تعظیم کے لیے جو جانور ذبح کیا جائے وہ حرام ہوگا، ورنہ محض ان پتھروں پر ذبح کرنے سے جانور حرام نہیں ہو جاتا۔ بعض مفسرین نے 500 سے مراد تقسیم کے تیر لیے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں جانور کا گوشت بانٹنے میں استعمال ہوتے تھے، اور وہ جوئے کی ایک صورت تھی جسے ہمارے زمانہ میں لاٹری کہا جاتا ہے، چنانچہ ترجمہ میں اسی کو ملحوظ رکھا گیا ہے، لیکن اکثر مفسرین نے اس سے مراد وہ تیر لیے ہیں جن سے مشرکین مکہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ پیش آمدہ سفر جنگ یا کسی معاملہ میں ان کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ یہ تیر قریش کے سب سے بڑے بت حبل کے پاس رکھے رہتے تھے، اور ان میں سے کسی پر امرنی ربی یعنی میرے رب نے حکم دیا لکھا ہوتا تھا، اور کسی پر نہانی ربی میرے رب نے مجھے منع کیا لکھا ہوتا تھا، اور کسی پر کوئی تحریر نہ ہوتی تھی۔ تو عرب لوگ کسی پیش آمدہ معاملہ میں وہ تیر گھماتے اور پھر جو تیر نکل آتا اس کے مطابق عمل کرتے۔ تو نجومیوں کا حساب لگا کر قسمت بتانا بھی اسی کے سبب آ جاتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو آج کے دن میں نے پورا کر دیا تمہارے دین کو تم پر، اور احسان کیا اور دین اسلام تمہارے لیے پسند کیا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، پس پھر جو کوئی بھی بے بس ہو جائے بیچ بھوک کے، غیر متجانف نہ جھکنے والا ہو اس طرف گناہ کے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یعنی کہ جو کوئی اتنا مجبور ہو جائے کہ وہ جو ہے کھانے بہت دنوں کا بھوکا ہو، تو پھر وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ حرام کھا سکتا ہے، اتنا کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ یا سلونک ماذا احل لہم، پوچھتے ہیں تجھ سے کیا حلال کیا ہے واسطے اس کے، قل احل لکم الطیبات، کہہ دو کہ حلال کی گئی واسطے تمہارے پاکیزہ چیزیں، وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن، اور سکھلاؤ تم زہم دینے والوں کو، شکار کرنے والوں کو سکھلاتے ہو تم، یعنی کہ جن باتوں میں تم ان کو کچھ سکھلاتے ہو جو اللہ نے تم کو سکھلائی، یعنی شکار کا طریقہ اور ادب اور تمیز۔ اگر جانو کہ تمہارے لیے دپوچ رکھیں اور اس میں سے کھائیں نہ تو اس کو کھاؤ، اگرچہ وہ ذبح کرنے سے پہلے مر گیا، اور اللہ کا نام اس پر یعنی شکاری جانور کو چھوڑتے وقت لے لیا کرو۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلد حساب دینے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، آج کے دن حلال کی گئیں واسطے تمہارے پاکیزہ چیزیں، اور کھانا ان لوگوں کا کہ دیے گئے ہیں کتاب حلال ہے واسطے تمہارے، یعنی کہ سب ستھری چیزیں حلال ہو گئیں، کتاب وانوں کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے، اور مسلمان آزاد ہو یا پاک دامن بیبیاں، اور تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی یہود نصارہ ان میں کی آزاد یا پاک دامن بیبیاں، اذا اتیتموہن اجورہن، جب تم ان کا مہر ان کے حوالے کرو، محسنین، وہ تمہارا ارادہ ان کو نکاح میں لا کر زنا سے بچنے کا ہو،
تو غیر مصافحینہ نہ بدکاری کرنے کا ہو، ولا متخذی اخدان اور نہ ہی کھلا زنا کرنے کا، چوری چھپے آشنا بنانے کا ہو، ومن یکفر بالایمان اور جو کوئی کفر کرے گا ساتھ ایمان کے، فقط حبط اعمالہ تو پس اس کے کھوئے جائیں گے عمل، یعنی کہ سارے عمل جو پہلے ہیں وہ سارے کارت چلے جائیں گے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین اور پھر آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز پڑھتے وقت کس طرح وضو کرنا ہے۔ تو اے لوگو مسلمانوں، جب تم نماز پڑھنا چاہو بے وضو ہو تو اپنے منہ دھو لو، فاغسلوا وجوہکم پر دھو لو اپنے منہوں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کوہنیوں تک، وامسحوا اور مسح کرو برؤوسکم اپنے سروں کا، وارجلکم اور دھو لو تم اپنے پاؤں کو، الی الکعبین دونوں ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا اور اگر ہو تم ناپاک، فَطَہَّرُوا پس نہا لو، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ اور اگر ہو تم بیمار، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ یا سفر میں ہو، اور جاء أَحَدٌ مِّنكُمْ یا آئے تم میں سے کوئی من الغائط مکان ضرر سے، أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ یا تم صحبت کی ہو عورتوں سے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً پس نہ پاؤ تم پانی، فَتَیَمَّمُوا پس تیمم کر لو، صعیداً طیباً پاکیزہ مٹی کا، فامسحوا پس ملو بوجوہکم اپنے منہوں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو۔ یعنی تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مٹی کے اوپر ہاتھ مار کے تو اپنے منہوں کے اوپر مل لو اور اپنے ہاتھوں کو اپنے مل لو۔ ما یرید اللہ نہیں ارادہ کرتا اللہ، لیجعل علیکم یہ کہ کرے اوپر تمہارے، من حرج کچھ تنگی، ولیکن یرید لیکن اس کا ارادہ یہ ہے، لیطہرکم تاکہ پاک کر دے تم کو، ولیتم نعمتہ اور پوری کرے نعمت اپنی، علیکم اوپر تمہارے، لعلکم تشکرون تاکہ شکر کا ثواب پاؤ۔ جب اللہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے گا، یعنی کہ تم تنگ نہ ہوگے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو گے، تو اس کے بارے میں بہت ہی اس کے بعد تم اللہ کا ثواب حاصل کرو گے، یعنی اللہ تمہیں بہت زیادہ اس کا ثواب دے گا۔ اس آیت میں نعمت سے مراد اسلام ہے، اور میثاق اقرار سے مراد وہ عہد ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی سے مسلمان ہونے پر لیا کرتے تھے کہ وہ خوشی رنج ہر حال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی سمع اطاعت کرے گا۔ یہ عہد اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے حکم سے تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب فرمایا، اور اس سے مراد وہ عہد بھی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم سے لیا تھا، اور یہ بھی کہ یہود کو متنبہ فرمایا ہو کہ آخری نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کا جو عہد تم سے لیا گیا ہے اسے پورا کرو۔ مگر پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ ابن کثیر: وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ اور یاد کرو نعمت اللہ کی، اس عہد کی، الذی وثقکم بہ جو کو لیا تم سے ساتھ اس کے، اذ قلتم جب کہا تم نے، سمعنا واطعنا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی، واتقوا اللہ اور ڈر جاؤ اللہ سے، ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے سینوں والی بات بھی جانتا ہے۔ کہ سینے میں بھی کوئی بات خفیف سی بھی آتی ہے تو اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ تو اتنا لطیف ہے کہ اس بات کو بھی جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین ہو جاؤ تم قائم رہنے والے، للہ شہداء واسطے اللہ کے، گواہی دینے والے، بالقسط ساتھ انصاف کے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، ولا یجرمنکم شنآن قوم اور نہ باعث ہو تم کو دشمنی کسی قوم کی، الا اوپر اس بات کے، اللہ تعدلو کہ تم عدل نہ کرو، اعدلو عدل کرو، یعنی کہ کسی دشمنی سے تم بے انصافی نہ کرو بلکہ انصاف کرو ہر معاملے میں۔ ہوا اقرب للتقوی یہ بہت زیادہ نزدیک ہے
واسطے پرہیزگاری کے، واتقوا اللہ اور ڈر جاؤ اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ خبردار ہے ساتھ اس چیز کے جو تم کرتے ہو۔ عمومی انعامات کے بیان کے بعد اب خصوصی انعامات کا ذکر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر کے دوران غزوات ترقہ میں حضرت نے ایک جنگل میں پڑاؤ فرمایا تو صحابہ کرام سائے کی تلاش میں ادھر ادھر بکھر گئے، تو آپ بھی ایک درخت کے سائے میں لیٹ گئے اور تلوار درخت سے لٹکا دی۔ اتنے میں ایک بدو آیا اور تلوار سونت کر کہنے لگا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ اس پر تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، آپ نے اسے اٹھا لیا اور آپ اس بدو سے فرمانے لگے اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا آپ بہترین پکڑنے والے نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور یہ کہ میں اس کا رسول ہوں؟ وہ کہنے لگا میں عہد کرتا ہوں کہ نہ آپ سے خود جنگ کروں گا اور نہ آپ سے جنگ کرنے والوں کی مدد کروں گا۔ اس پر آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ دراصل اس بدو کو دوسرے آدمیوں نے بھیجا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والے اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے واسطے بخشش کا ثواب مہیا کر دیا ہے۔ جو کافر ہوتے ہیں ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں تو پس وہ لوگ جو ہیں دوزخ والے ہیں۔ اے مسلمانوں اللہ کا وہ احسان یاد کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا علیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ علی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یعنی کہ وہ احسان یاد کرو جب کچھ لوگوں نے تم پر ہاتھ چلانا چاہا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تم سے ان کا ہاتھ روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو اس میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک روایت کے سلسلہ میں ایک دید کے سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر یعنی مدینہ کا یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے وہاں تشریف لے گئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھایا اور آپس میں اسکیم بنائی کہ ان کے اوپر ایک چٹان یا چکی کا پاٹ گرا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیا اور آپ وہاں سے اٹھ کے، تو ممکن ہے قرآن نے اس آیت میں ان متعدد واقعات کی طرف اشارہ فرمایا ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک واقعہ کے متعلق نازل ہوئی ہو، یاد دہانی کے لیے دوسرے واقعہ میں اس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مسلمانوں تم سے پہلے بنی اسرائیل نے بھی جو ہے عہد لیا تھا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنِینَ، اور کھڑے کیے تھے ہم نے ان میں سے مِنْهُمْ اثْنِینَ عَشَرَ نَقِیبًا 12 سردار۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّی مَعَکُمْ، اور ان سرداروں سے فرمایا قسم ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اور اگر تم قائم کرو گے نماز، وَآتِیتُمُ الزَّکَاةَ، اور دیتے رہو گے زکوٰۃ، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِی، اور پھر ایمان لاؤ گے ساتھ اپنے پیغمبروں کے، وَعَزَرْتُمُوہُم، اور قوت دوں گا تم کو، وَقَرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دو گے تم اللہ کو قرض حسنہ، یعنی قرض حسنہ سے مراد ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو گے۔ تو جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا جو ہے وہ بدلہ عنایت فرماتا ہے۔ اس لیے قرآن کی متعدد آیات میں جو ہے وہ قرض حسنہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، تو البتہ پھر میں دور کر دوں گا ان سے سیئاتکم، ان کی برائیاں، وَأَدْخِلْنَاكُمْ، اور پھر داخل کر دوں گا ان کو جنات، جنت میں، تجری من تحت الانہار، کون سی جنت جس کے نیچے نہریں بہیں گی، فمن کفر بعد ذالک، اور اس کے بعد بھی پھر جس نے کفر کر لیا منکم تم سے، فقد ضل سواء السبیل، تو پس تحقیق گمراہ ہوا وہ سیدھی راہ سے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّیثَاقَهُم، پس سبب توڑنے ان کے عہد اپنے کو،
لعنہم، اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی ان پہ، وجعلنا قلوبہم قاسیات، اور کر دیا دلوں ان کو سخت، یحرفون الکلمہ، اور اتنے سخت ان کے دل ہو گئے کہ وہ تورات شریف میں بھی لفظوں کو وہ جو ہے وہ یحرفون بدل ڈالتے تھے ان مواضعہ، اپنی جگہ سے، ونسوا، اور پھر بھول کے، حظًا حصہ، مما ذکروا، اس چیز سے جو نصیحت کیے گئے تھے، ولا تزالوا تطلع، اور ہمیشہ رہے گا تو خبردار ہوتا، علی خائنۃ منہم، جو خیانت کی انہوں نے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے تھے جنہوں نے خیانت نہیں کی، یعنی کہ تھوڑے ایسے تھے جو صحیح تھے، فاعف عنہم، تو پس آپ معاف کر دیں ان کو، واصفح، اور درگزر کر دیں، ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ان لوگوں میں جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہے، اور ہم نے اقرار لیا ہے جیسے بنی اسرائیل سے لیا تھا، تو جو نصیحت ان کو دی گئی تھی اس کا ایک حصہ وہ بھلا بیٹھے، اور وہ اس کی سزا یہ ہوئی کہ ہم نے ان میں آپس میں یا ان میں اور یہود میں قیامت تک عداوت اور دشمنی ڈال دی۔ ہاں، قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو جو کچھ وہ دنیا میں کرتے ہیں بتلا دے گا۔ یا اہل الکتابی، اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، جب آیا تمہارے پاس پیغمبر ہمارا، یبین لکم کثیرا، بیان کرتا ہے واسطے تمہارے بہت سی ایسی چیزیں جو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے، اور درگزر کرتا ہے بہت تمہارے پاس نور لے کے آیا ہے، وقد جاءکم من اللہ نورا وکتاب مبین، اور یعنی تمہارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام یا قرآن جو بیان کرنے والا ہے آ گیا ہے، تو یہدی بہ اللہ، ہدایت کرتا ہے اس قرآن کے ساتھ اللہ تم کو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، من اتبع رضوانہ، اور جو کوئی پیروی کرتا ہے رضامندی اس کی سبل السلام، تو اس کی راہیں سلامتی کی ہیں، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، کیونکہ وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے الی النور، روشنی کی طرف، یعنی کہ قرآن جو ہے وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور پھر سیدھا راستہ بتلاتا ہے جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ لقد کفر الذین قالوا، اور جو لوگ کافر ہوئے وہ کیا کہتے ہیں کہ مریم کا بیٹا مسیح وہی خدا ہے۔ کل ان کو کہہ دو، فمن یملک من اللہ شیئا، کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے کام سے کچھ بھی، ان ارادہ ان یخلق المسیح ابن مریم و امہ، اگر زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کو، یا اگر چاہے ہلاک کر دے مسیح بیٹے مریم کے کو، اور جتنے لوگ ہیں سب کو، اور اس کی ماں کو بھی، ومن فی وللہ ملک السماوات والارض، کیونکہ اللہ ہی کے لیے ہے تمام جہان، یعنی کہ سمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ یخلق ما یشاء، اور پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، کیونکہ اللہ پر ہر چیز کے قادر ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور کہا یہود نے اور نصارہ نے ہم بیٹے ہیں اللہ کے اور پیارے ہیں۔ کل فالما یعذبکم، ان سے کہہ دے پس پھر کیوں عذاب کرتا ہے تم کو اللہ، بذنوبہم، تمہارے گناہوں سے، بل انتم بشر، بلکہ تم تو آدمی ہو، ممن ہلاکا، اس چیز سے جو پیدا کیا ہے، یغفر لمن یشاء، اور وہ بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی ایک جماعت کو اسلام کی طرف دعوت دی اور ان کو عذاب الہی سے ڈرایا، تو اس پر وہ کہنے لگے کہ تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کیسے ڈراتے ہو، ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ چنانچہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو ایک مقام پر ان کو یا وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے
ہم نے 40 دن بچھڑے کی پوجا کی تھی، لہٰذا ہم 40 دن جو ہے وہ جہنم میں رہیں گے، تو اس کے بعد ہم وہاں سے نکال دیے جائیں گے۔ تو ان سے کہا گیا کہ پھر کوئی دلیل لاؤ، کیونکہ دلیل ان کے پاس کوئی نہیں۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے اللہ جو ہے وہ عذاب کرے گا، یعنی کہ جو اس طرح کے کام کریں گے، چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پھر اس طرح کے کام کریں گے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ عذاب کرے گا۔ کیونکہ اللہ ہی کے لیے ہے تمام بادشاہ، جو آسمانوں میں، جو زمین میں، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، جب آیا تمہارے پاس پیغمبر ہمارا، یبین لکم علی فترۃ، بیان کرے واسطے تمہارے جو پیچھے موقوف ہو جانے، من الرسولی، رسولوں کے موقوف ہونے جانے کے بعد آیا تھا، ان تقولوا، ایسا نہ ہو کہ تم کہو، ما جانا من بشیر و نذیر، کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا یا ڈرانے والا نہ آیا۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، تو پس آ گیا اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ یعنی کہ اس آیت میں یہاں حضرت کی بعثت کا اسی مقصد بیان کیا گیا ہے، عرصہ دراز سے کسی اولو العزم رسول کے نہ آنے کی وجہ سے شرائع میں تغیر و تبدل اور تحریف ہو چکی تھی، اور حق و باطل میں امتیاز باقی نہ رہا تھا۔ تو جن لوگوں کے لیے شرائع سے اعراض کرنے کا واضح عذر تھا، تو پس حضرت نے تبدل، تغیر اور تحریف سے ملتے ابراہیمی کو پاک کر کے لوگوں کو شریعت حق سے روشناس کرایا، تاکہ ان پر اتمام حجت ہو جائے اور عذر کی گنجائش باقی نہ رہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی واسطے قوم کے، یا قومی اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت اوپر اپنے، اذ جعل فیکم انبیاء، جب بھیجے اس نے تمہارے اوپر پیغمبر، وجعلکم ملوکاً، اور پھر تمہیں بادشاہ بنایا، وآتاکم، اور دیا تم کو، ما لم یؤتی احد من العالمین، جو نہ دیا کسی کو سارے جہان میں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم داخل ہو جاؤ پاک زمین میں جو لکھی گئی ہے واسطے تمہارے، ولا ترتدوا، اور پھر جاؤ، علی ادبارکم، اوپر پیٹھ اپنی کے، فتنقلبوا خاسرین، پس پلٹ جاؤ تو کہ نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قالو، پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ تحقیق بیچ اس میں تو قوم ہے بڑی سرکش، یعنی کہ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، لمبے چوڑے، بڑے تن و توش والے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اور ہم ہرگز نہ جائیں گے وہاں، حتیٰ یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ نکل جائیں وہاں سے۔ فَإِن یخرجوا، پس اگر وہ نکل جائیں، منہا، ان سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو پھر ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ گفتے ایمانی کے کمزور ہونے کی وجہ سے اپنی مرویت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ اطلاع فارس کے مقام پر پیش کی گئی۔ قال رجلان، کہا دو مردوں نے، من الذین یخافون، جو ڈرتے تھے، انعم اللہ، جن پر اللہ نے انعام کر دیا تھا اوپر ان کے، ادخلوا علیہم الباب، انہوں نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ دروازوں میں، گھس پڑو، پھر جہاں تم دروازوں کے اندر گھس جاؤ گے تو پھر تم ہی غالب ہوگے، اور اگر تم کو ایمان ہے اللہ پر بھروسہ رکھو، اور کمزوروں کے زور آوروں پر غالب، اللہ اور اللہ جو ہے کمزوروں کو زور آوروں پر غالب کرتا ہے اگر ایمان والے ہوں۔ تو قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما دموا فیہا، اور کہا انہوں نے، اے موسیٰ تحقیق ہم ہرگز نہ داخل ہوں گے اس میں جب تک رہیں گے وہ اس میں۔ فاذهب، پس تو جا، انت، اور تو، وربک، اور تیرا رب، فقاتلا، جا کے دونوں لڑیں وہاں پہ۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم جاؤ اور تمہارا پروردگار، دونوں لڑو، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو قال ربی انی، کہا موسیٰ نے، اے میرے رب بے شک تحقیق، لا املک الا نفسی، نہیں مالک مگر میں صرف اپنی جان کا، و اخی، اور اپنے بھائی کی جان کا، فافرق بیننا و بین قوم الفاسقین، پس جدائی ڈال درمیان میرے اور میری قوم فاسقوں کے درمیان۔
تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ لوگ 40 سال تک بیابان دشت و فاران بھی رہے، اور جب 40 سال گزر گئے تقریباً تو پھر حضرت ہارون اور ان کے کچھ عرصہ بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وفات پا گئی، یعنی 40 سال بعد حضرت موسیٰ کی عمر اس وقت 120 سال تھی، اور ہر شخص کا انتقال ہو گیا جس کی عمر 40 سے زیادہ تھی۔ جب 40 سال گزر گئے تو حضرت یوشع جو حضرت موسیٰ کے بعد ان کے خلیفہ مقرر ہوئے، تو وہ ان لوگوں کو لے کر روانہ ہوئے، اور انہوں نے مشرق کی جانب سے دریائے اردن پار کر کے اریحہ فتح کیا۔ یہ فلسطین کا پہلا شہر تھا جو تھوڑی مدت میں ہی بیت المقدس فتح کر لیا۔ قال فإنها محرمات علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض، تو کہا پس تحقیق وہ زمین حرام کر دی گئی اوپر ان کے 40 برس سرگرداں پھریں گے بھی زمین کے۔ فلا تأسا علی القوم الفاسقین، تو پس مت غم کھا اوپر قوم فاسقوں کے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدم بالحق، اور پڑھ اوپر ان کے خبر دو بیٹے آدم کے ساتھ حق کے، اذ قربا قرباناً، جس وقت کے نیاز لائے دونوں کچھ نیاز، فتقبل من احدہما، پس قبول کر لی گئی ایک ہی ان دونوں میں سے، ولم یتقبل من الآخر، اور نہ قبول کی گئی دوسرے سے۔ کالا کہا لأقتلنک، البتہ مار ڈالوں گا میں تجھ کو۔ کالا کہا اس نے انما یتقبل، کہ نہیں قبول کی تھی اللہ تعالیٰ نے، من المتقین، اس نے کہا کہ نہیں قبول کی، اللہ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر دراز کرے گا تو طرف میری ہاتھ اپنا، لتقتلنی تاکہ مار ڈالے تو مجھ کو، وما انا بباسط، نہیں میں دراز کرنے والا اپنا ہاتھ علیک طرف تیری، لأقتلک کہ قتل کروں تجھ کو، انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں ڈرتا ہوں اللہ جو ہے وہ پروردگار ہے سب عالموں کا۔ انی اریدو، تحقیق میں ارادہ کرتا ہوں، ان تبوا باسمی، کہ پھر جائے تو ساتھ گناہ میرے کے، و اسمی کا، اور گناہ اپنے کے، فتکون من اصحاب النار، اور پھر ہو جائے تو آگ کے ساتھیوں میں سے، یعنی کہ آگ میں جانے والا ہو جائے۔ ذالک جزاء الظالمین، کیونکہ یہی جزا ہے ظالموں کی۔ فتوت لہو، پس رغبت دلائی اس کو شیطان نے، نفسہ، اس کے نفس کے شیطان نے، قتلہ ہی کہ وہ قتل کر دے اپنے بھائی کو، تو پس اس نے اس کو قتل کر گیا۔ فاصبح من الخاسرین، اور ہو گیا وہ خسارہ پانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ غرابا، تو پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو، یبحث فی الارض، جو کہ قریدتا تھا زمین کو، لیریہ کیف یواری سوءتہ، کہ دکھلائے اس کو کیوں کر ڈانگ دے لاش اپنے بھائی کی۔ تو پھر اس نے کہا کہ ہائے وائے مجھ کو، کیا ہوا کہ مجھ سے یہ بھی نہ ہوا کہ میں اس کوے کی طرح ہو جاتا اور پس ڈانک دوں میں لاش اپنے بھائی کو۔ تو پھر وہ اس سے پشیمان ہونے لگا۔ من اجل ذالک، اسی واسطے، کتبنا علی بنی اسرائیل، لکھا ہم نے اوپر بنی اسرائیل کے، انہ من قتل نفسا، کہ جو کوئی بھی مار ڈالے کسی نفس کو، بغیر نفس، بغیر بدلے کسی کے، او فساد فی الارض، یا کوئی فساد کرے بھی زمین کے، یعنی کہ ناحق مار ڈالنا جو ہے یہ زمین میں فساد کرنے کے برابر ہے۔ کوئی بھی کام جو اللہ کی حدوں کو پار کر جائے تو وہ زمین میں فساد کرنے کے مترادف ہے۔ تو پس گویا کہ مار ڈالا، اگر کسی ایک جان کو مار ڈالے ناحق تو گویا اس نے مار ڈالا سب آدمیوں کو۔ ومن احیاہا، اور جس نے زندہ کیا، جلایا، فکانما احیا الناس جميعا، پس اس نے سب آدمیوں کو زندہ کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، البتہ تحقیق آئے ان کے پاس رسول ہمارے، بالبینات، سات دلیلوں کے۔ ثم ان کثیر منہم، پھر ان میں سے بہت سے، ان میں سے پیچھے اس کے ہیں بھی زمین کے حد سے نکل جانے والے۔
انما جزاء الذین، سوائے اس کے نہیں کہ بدلہ ان لوگوں کا یحاربون اللہ، جو لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، و رسولہ، اور اس کے رسول ہے سے لڑتے ہیں، و یسعون فی الارض فسادا، اور دوڑتے ہیں بھی زمین کے فساد کو، ان یقتلوا، یہ بدلہ ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں، اور یصلبوا، یا سولی دیے جائیں، اور تقطع ایدیہم، یا کاٹے جائیں ہاتھ ان کے، وَأَرْجُلُهُمْ، اور پاؤں ان کے، من خلاف، مخالف طرف سے، اور يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا کھوئے جائیں زمین سے، یعنی قید میں رکھے جائیں، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، یہ واسطے ان کے رسوائی ہے بھی دنیا کے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے بیچ آخرت کا بھی عذاب بہت بڑا ہے۔ تو اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کا قصہ حضرت انس نے یوں بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے، لیکن وہاں کی آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی اور بیمار ہو گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مدینہ سے باہر صدقہ کے اونٹوں میں رہنے کا حکم دیا کہ ان کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ یہ لوگ وہاں چلے گئے، تندرست ہونے کے بعد اسلام سے پھر گئے، اور چرواہے جو ہے ایسار نبی کو بھی قتل کر دیا، تو اونٹ بھگا کر لے گئے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعاقب میں سوار بھیجے جو انہیں پکڑ کر مدینہ منورہ لے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے جائیں اور ان کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلائیاں پھیری جائیں۔ تو یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم سلائیاں پھیرنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا۔ بخاری مسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے مسلمانوں ڈر جاؤ اللہ سے، وابتغوا، اور ڈھونڈو، الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ، یعنی کہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ وسیلہ کا مطلب ہے، آگے بتایا وسیلہ کا مطلب کہ جاہدوا فی سبیلہ، یعنی کہ اس کی راہ میں جہاد کرو۔ وسیلہ کا مطلب ہے کہ نیکیاں کرنے کے لیے جو ہے وہ وسیلہ ڈھونڈا جائے۔ کیا ڈھونڈا جائے؟ جہاد کیا جائے فی سبیل اللہ کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی کہ وسیلہ یہ ڈھونڈنا ہے کہ اللہ کے راستے میں دشمنوں سے جہاد کیا جائے اللہ کی رضامندی کے لیے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان الذین کفروا، مگر جو لوگ کافر ہوئے، لو ان لہم، اگر ہو واسطے ان کے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے تمام کا تمام، و مثلہ، اور اس کی مانند اور بھی اس کے ساتھ ہو، لیفتدوا، تو کہ بدلہ لیں، بھی ساتھ اس کے، من عذاب یوم القیامہ، جو عذاب ملے گا قیامت کے دن، لا تقبل منہم، تو نہ قبول کیا جائے گا ان سے، اور وہاں سے ان کے عذاب ہوگا درد دینے والا۔ یریدون، ارادہ کریں گے، ان یخرجوا من النار، کہ نکل جائیں آگ سے، وما ہم بخارجین منہا، اور نہیں وہ نکلنے والے اس میں سے، اور وہ اس میں سے نہیں نکل سکیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور پھر یہ جو عذاب ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا، کیونکہ اس وقت موت کو جو ہے وہ ایک شکل دے کے مار دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ دوستیو اب موت نہیں، اور اب ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ والسارق والسارقات فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، اور چوری کرے پس ہاتھ کاٹو ان دونوں کے، سزا بدلہ ہے اس کا جو کمایا انہوں نے، خدا کی طرف سے عبرت ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، لیکن جو کوئی توبہ کر لے پیچھے ظلم کرنے کے، واصلح، اور پھر سمر جائے، اپنے آپ کو سنوار لے، فإن اللہ یتوب علیہ، پس تحقیق اللہ پھر آتا ہے اوپر اس کے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ علم تعلم، کیا نہ جانا تو رے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی ہے جس کے لیے ہے تمام بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی، یعذب من یشاء، اور عذاب کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویغفر لمن یشاء، اور پھر بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یعنی جو کوئی توبہ کر لیتا ہے اللہ سے
تو اللہ اور اس بندے کے درمیان رابطہ ہے تو اللہ جانتا ہے، اس لیے اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نہ یحزنک الذین، نہ غمگین کریں تجھ کو وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو جلدی کرتے ہیں بیچ کفر کے، من الذین، ان لوگوں میں سے، قالوا جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، بافواہہم اپنے منہوں سے، ولم تؤمن قلوبہم اور نہیں ایمان لائے دل ان کے، ومن الذین ہادوا اور نہ ہی وہ لوگ جو یہودی ہوئے، سماعون اور سننے والے ہیں، للکذب واسطے جھوٹ کے، سماعون لقوم اور سننے والے ہیں واسطے قوم آخرین دوسری کے، لم یأتوکا نہ آئی تیرے پاس، یحرفون الکلمہ بدل ڈالتے ہیں وہ باتوں کو، من بعد مواضعہ بعد یعنی کہ ان کی جگہ سے سمجھ لینے کے بعد، یعنی اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد دین کو، پھر اس کو ان کے اپنی جگہوں سے بدل دیتے ہیں اور کہتے کیا ہے کہ اگر دیے جاؤ تم پس لے لو اس کو، اور اگر نہ دیے جاؤ تو پس بچو، اور جو شش ارادہ کرے اللہ گمراہ کرتا ہے اس کو، پس ہرگز مالک نہ ہوگا، بلکہ وہ بھی اس کے خلاف حکم دیں تو نہ ماننا، اور اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ پر کچھ زور نہیں چل سکتا۔ یہی لوگ دونوں قسم کے جن کا اوپر بیان ہوا ہے، اور وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نہ کرنا نہ چاہا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کو بڑی مار پڑے گی۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو اور بہت کھانے والے ہیں حرام کو، فإن جاؤک فاحکم بینہم، تو پس جب آئیں تیرے پاس حکم کر درمیان ان کے، او اعرض عنہم تو یا منہ پھیر لے ان سے، وإن تعرض اگر تو منہ پھیرتا ہے عنہم ان سے، فلن یضروک شیئا پس ہرگز نہ نقصان پہنچاویں گے تجھ کو، وإن حکمت اور اگر تو حکم کرے ان پر ان کو، فاحکم بینہم تو پس حکم کر درمیان ان کے، بالقسط انصاف کے، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی، یہودیوں کی حیثیت محض ایک معاہدہ قوم کی تھی اور وہ ذمی یعنی اسلامی حکومت کی رعایا نہ تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کو اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو ان کے مقدمات کا فیصلہ کریں اور چاہیں تو انکار کر دیں، اور یہی اختیار اسلامی حکومت کو کسی غیر مسلم معاہدہ قوم کے افراد کے درمیان فیصلہ کرنے کے بارے میں ہے۔ رہے ذمی لوگ، سو اگر وہ اپنے مقدمات اسلامی عدالت میں لائیں تو ان کے مقدمات کا فیصلہ کرنا ضروری ہوگا۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ اور کیوں کر حکم کریں تجھ کو، یعنی کہ وہ لوگ تجھ سے کیوں فیصلہ کرانا چاہتے ہیں، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ اور اس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ پھر وہ پھر جاتے ہیں، مِن بَعْدِ ذَلِكَ اور بعد اس کے، مَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور کیوں نہیں فیصلہ کرتے پھر اس کے بعد بھی نہیں مانتے، دراصل بات یہ ہے کہ ان میں ایمان ہی نہیں ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ بے شک ہم نے تورات اتاری، فِيهَا هُدًى وَنُورًا اس میں ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے، يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ اور حکم کرتے تھے ساتھ اس کے پیغمبر جو مطیع تھے، اسلموا للذین ہادوا واسطے ان لوگوں کے جو یہودی ہوئے، والربانیون اور جو رب والے تھے، یہاں کے حکم کرتے تھے خدا کے لوگ، والاحبار اور عالم تھے، بما استحفظوا اس چیز کے کہ یاد رکھوائے گئے تھے، من کتاب اللہ اللہ کی کتاب سے، وکانوا علیہ اور وہ حافظ
بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے اور امانت دار تھے اس چیز کے، اور شہداء اور گواہی نگہبانی کرتے تھے، گواہ تھے۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، پس مت ڈرو تم لوگوں سے اور خاص مجھ سے ڈرو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مت مول لو بدلے نشانیوں میرے کے مول تھوڑا، یعنی میری آیتوں کے بدلے دنیا کا تھوڑا سا مول مت لو، رشوت نہ کھاؤ بلکہ میرے حکم نہ چھپاؤ۔ اور جو کوئی بھی نہ حکم کرے ساتھ اس چیز کے جو اتاری اللہ نے، پس وہ لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور لکھا تھا ہم نے اوپر ان کے، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، جان کے بدلے جان، عین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بدلہ ہے۔ فمن تصدق به، اور جو کوئی خیرات کر ڈالے ساتھ اس کے، وہو کفارۃ اللہ، اور تو اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، یعنی اپنا بدلہ جو معاف کر دے تو اس کے گناہ اتر جائیں گے۔ فمن لم یحکم، اور جو لوگ حکم کریں گے، بما انزل اللہ، جو اتارا اللہ نے، فاولئک هم الظالمون، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اتارے کہ موافق حکم نہ دیں گے، لم یحکم، نہ اس طرح کا حکم کریں گے، تو وہ لوگ ظالم ہوں گے۔ وقفینا علی آثارہم بعیسیٰ، اور پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے پچھاڑی بھیجا ہم نے اوپر پیروں ان کے، یعنی عیسیٰ بیٹے مریم کو، یعنی کہ پھر ہم نے انہی پیغمبروں کے جو بنی اسرائیل میں آئے تھے قدم بقدم ہی مریم کے بیٹے عیسیٰ کو علیہ السلام کو بھیجا۔ مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والا تھا جو اس چیز کے جو آئے تھے آگے ان کے تھی، من التوراۃ، یعنی کہ تورات سے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور اسی طرح ہم نے دی اس کو انجیل، فیہ ھدی و نور، بیچ اس کے ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی تھی، یعنی کہ ہر وہ ہدایت والی بات تھی جو تورات میں موجود تھی۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور پھر سچا کرنے والی تھی چیز کو بھی جو آگے اس کے ہے، من التوراۃ، جو تورات میں ہے، وَھدًى وَمَوعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور اس میں ہدایت بھی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بھی تھی۔ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی قبائل سے بنی نذیر طاقتور اور بنو قریظہ کمزور تھے، اس لیے یہودی بنو نذیر کا قصاص تو بنو قریظہ سے لے لیتے، لیکن بنو قریظہ کا قصاص بنو نذیر سے نہ لیتے تھے۔ ابن کثیر۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے تھا کہ حکم کریں وہ انجیل کے مطابق جو اس میں اتارا گیا ہے۔ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ، اور جو کوئی نہ حکم کرے گا اس چیز کے جو اتاری گئی ہے تو وہ لوگ فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا، اور بے شک اتاری ہم نے طرف تیرے کتاب جو حق کو سچا کرنے والی ہے، بین یدیہ من الکتاب، جو آگے بھیجی ہے کتاب، وَمُہَیمِنًا، اور نگہبان ہے اوپر اس کے، پس حکم کرو درمیان ان کے اس چیز کے جو اتاری اللہ نے، اور مت پیروی کرو اہواہم، اپنی خواہشوں کی، اما جا کا اس چیز سے کہ آئی تیرے پاس، من الحق، حق، لکل جعلنا، واسطے ہر ایک کے کیا ہم نے، منکم شریعتن، ان میں سے جو بھی شریعت ان کو، ہر ایک کو شریعت ان میں سے دی، و منہاجا، اور راہ دی ایک، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لجعلکم امۃ، البتہ کرتا تم کو ایک ہی امت، واحدہ، ولکن لیبلوکم، لیکن وہ اس وجہ سے تھا تاکہ آزمائش کرے تمہاری، فیما اتاکم، اس چیز سے جو دیا اس نے تم کو، تو فاستبقوا الخیرات، تو پس دوڑو بلائیوں کی طرف۔ تو مروی ہے کہ چند یہودی حضرت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ ہمارا شمار یہود کے اشراف علماء میں ہوتا ہے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کریں اور آپ کی اتباع میں آ جائیں تو تمام یہود اور آپ یہود جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لیں گے۔
تو لہٰذا ہمارا اپنے قبیلے کے چند لوگوں سے جھگڑا ہو گیا ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لائیں گے، اگر آپ ہمارے حق میں فیصلہ فرمائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی تصدیق کریں گے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ کو حق پر ثابت قدم رہنے کی ہدایت فرمائی گئی۔ فاستبقوا الخیرات، پس دوڑو بلائیوں کی طرف، اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کے ہے سب کا جانا تمہارا، فینبئکم، پس تمہیں بتا دے گا، بما کنتم فیہ، جس چیز میں تھے تم تختلفون، اختلاف کرتے، وَإِنْ بینہم، اور حکم کر درمیان ان کے، بما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے، ولا تتبع اہواءہم، اور مت پیروی کر ان کی خواہشوں کی، واحذرہم، اور تو ان سے ڈرتا ہے، ان یفتنونک عن بعض، یہ کہ بہکا دیں گے تجھ کو بعض اس چیز سے، اور ڈرتا رہے واحذرہم، اور ڈرتا رہے کہیں وہ تجھ کو کسی حکم سے جو اللہ تعالیٰ نے تجھ پر اتارا ہے بہکا نہ دے۔ فَإِن تولوا، پس اگر پھر جائیں، فَعْلَمْ، پس جان لے، انما یرید اللہ، بے شک اللہ نے ارادہ کیا ہے، ان یصیبہم، کہ پہنچا دے ان کو، ببعض ذنوبہم، بعض گناہوں ان کے سبب، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک تحقیق بہت سے لوگ البتہ فاسق ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا پس حکم جاہلیت کا چاہتے ہیں، ومن احسن من اللہ، اور کون شخص بہتر ہے اللہ تعالیٰ سے، حکمن حکم میں، لقوم یوقنون، اس قوم کے یقین لاتے ہیں۔ یعنی کہ نیکیوں کی طرف مسابقت کا جو حکم دیا گیا، اس کی علت میں، چونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو تم سب کو حاضر کر کے جواب دینا ہے، اور ہر قسم کے اختلافات، شکوک و شبہات وہاں پر پھر دور ہو جائیں گے، اس لیے دنیا میں نیکی کر لو، اچھا بدلہ مل سکے گا۔ اہل کتاب آپس میں دستوں کو بار ہیں، مگر آپ کے باہمی اختلاف سے متاثر، آپ ان کے باہمی اختلافات سے متاثر نہ ہو، اور اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں، ان سے ہوشیار رہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے کسی گروہ کو خوش کرنے یا ان سے مصالحت کی کوئی خواہش آپ کو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم سے برگزشتہ کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت پکڑو یہود اور نصارہ کو دوست، بعضهم اولیاء بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، یعنی کہ یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم، اور جو کوئی دوست پکڑے گا، منکم تم میں سے، فإنہ منہم، پس وہ انہی میں سے ہو جائے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہودیوں کے قبیلہ بنو کنیکا کی مسلمانوں سے جنگ ہوئی تو منافقوں کے سردار ابن ابی نے یہودیوں کے ساتھ دیا، کیونکہ ان کے قبیلے بنو حضرت کا ان یہودیوں سے معاہدہ تھا، لیکن حضرت عبادہ بن سامت جو تھے وہ بنو حضرت میں ہونے کے باوجود یہودیوں کا ساتھ نہ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت میں حاضر ہو کر ان کے معاہدے اور ان کی دوستی سے برات کا اعلان کر دیا۔ تو اس موقع پر جو ہے یہ آیات جو تھیں وہ اوپر والی نازل ہوئی تھیں۔ فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، پس دیکھتا ہے تو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، یُسَارِعُونَ فِیہم، جلدی کرتے ہیں بیچ ان کے، یقولون، اور کہتے ہیں، نخشا، ڈرتے ہیں ہم، ان تصیبنا دائرۃ، کہ پہنچ جائے ہم کو گردش زمانے کی، فَعَسَى اللَّهُ، پس ان قریب ہے اللہ، ان یاتیا بالفتح، کہ لے آئے فتح، او امرن، یا کچھ بات، من عنده، اپنے پاس سے، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا، اوپر اس چیز کے چھپاتے تھے اپنی جانوں میں، نادمین، پشیمان، اپنے کے پشیمان، تو اس بات پر وہ پشیمان ہوں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہیں گے وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ،
کیا یہی ہیں وہ لوگ اقسم جو قسم کھاتے تھے اللہ کی جہد ایمانہم، 7 قسمیں انہوں نے کھائیں کہ تحقیق و البتہ 7 تمہارے ہیں، تو حبطت اعمالہم، البتہ ضائع ہو جائیں گے ان کے تمام اعمال، تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم، جو کوئی پھر جائے تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فسوف یاتی اللہ بقوم، پس البتہ لائے گا اللہ ایک قوم، یعنی کہ اللہ پھر اور قوم لے آئے گا جو پیدا کرے گا، جو اس سے محبت کریں گے اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہوگا، اور کافروں پر مسلمانوں پر مہربان ہوں گے اور کافروں پر جو ہے وہ کڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہے دے، اور اللہ کا شائش والا ہے، خبردار ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اے مسلمانوں، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تمہارے دوست اللہ رسول اس کا اور ایمان والے ہیں، اور جو درستی سے نماز کو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ جھکے رہتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی دوست رکھے اللہ اور اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کو دوست رکھے جو ایمان لائے ہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بس یاد رکھو کہ اللہ کا گروہ جو ہے وہی غالب رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، اے مسلمانوں جن لوگوں کو تمہارے نہ پکڑو، لتخذوا الذین اتخذوا دینکم، ان لوگوں کو جو پکڑتے ہیں دین تمہارے کو، ہزوا ٹھٹھا، ولعبا اور کھیل، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور کافروں کو دوست نہ بناؤ، واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور ڈر جاؤ اللہ سے اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی کہ اوپر کی آیات میں خاص کر یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے منع فرمایا، اب یہاں بالعموم تمام کفار سے دوستی کرنے کو منع کر دیا۔ اس آیت کی روح سے ان اہل بدعت سے دوستی رکھنا بھی حرام ہے جنہوں نے دین کو ہنسی کھیل بنا رکھا ہے، کیونکہ جب ان میں بھی وہی وصف پایا جاتا ہو جو اہل کتاب میں پایا جاتا ہے، تو لازماً ان کا حکم بھی وہی ہونا چاہیے جو اہل کتاب کا ہے۔ وَإِذْ نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب پکارتے ہو تم طرف نماز کی تو پکڑتے ہیں اس کو ٹھٹھا اور کھیل، یہ سبب اس کے ہے کہ وہ ایک قوم ہے اور وہ نہیں سمجھتے۔ قُلْ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون، نہیں جب اے پکڑتے تم، منا ہم سے، الا مگر، ان آمنا باللہ، یہ کہ ایمان لائے ہم ساتھ اللہ کے، وما انزل علینا، اور اس چیز سے جو اتاری گئی طرف ہماری، وما انزل من قبلک، اور جو اتاری گئی اس سے پہلے، وان اکثرکم فاسقون، اور یہ کہ بہت تم میں سے فاسق ہیں۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ، کیا خبر دے دوں میں تم کو، بشرٍ، ساتھ بدتر کے، من ذالک، اس سے، مثوبتاً، جزا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، من لعنت اللہ، بے شک لعنت ہے اللہ کی، وغضب، اور غصہ ہوا، علیہ، اوپر اس کے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور پھر کر دیے ان کو بندر اور سور۔ یعنی جب ان کو سبت کے منع کیا، ان کو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا تو وہ اس سے باز نہ آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر اور بندر، ان کو پھر بندر بنا دیا، وعبادت طاغوت، اور انہوں نے بندگی کی شیطان کی، اولئک شر مکانا، کیونکہ شیطان نے ان کو بہکایا، انہوں نے اللہ کے احکام نہ مانے اور شریعت کو بدل دیا۔ اولئک شر مکانا، یہ لوگ بدتر ہیں جگہ میں، وضل عن سواء السبیل، اور بہت بہکے ہوئے ہیں سیدھی راہ سے۔
وَإِذْ اور جب آتے ہیں تمہارے پاس، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ اور جب وہ داخل ہوئے تھے تمہارے پاس اس وقت بھی وہ کفر کی حالت میں تھے، وَقَدْ خَرَجُوا بِهِ اور جب اس میں سے نکلے تھے تو پھر بھی وہ کفر کی حالت میں ہی نکلے تھے، کیونکہ وہ دل کے ثبات کے ساتھ آئے ہی نہیں تھے، وہ ان کی تمہاری باتیں جو ہیں ان کے دل تک پہنچی نہیں تھی۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو وہ چھپا رہے تھے اپنے دلوں میں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ اور دیکھتا ہے تو بہت سے ان میں سے، یُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وہ گناہ کرنے میں تو بہت جلدی کرتے ہیں، گناہ اور تعدی کے کام، ظلم زیادتی کے کام بڑی جلدی کر جاتے ہیں، اور پھر ان حرام کو بھی کھا جاتے ہیں، البتہ برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ کیوں نہ منع کیا ان کو ان کے ربانیون والاخبار من قولہم ان کے درویشوں اور عالموں نے ان کے کہنے اس کے سے، اور جھوٹ کھا جانے، حرام کا کھا جانے، اور کیوں نہ منع کیا ان کو حرام کھانے اور پھر جھوٹ بولنے سے، بے شک برا کام کرتے رہے وہ۔ وقالت الیہود اور پھر یہود کہتے تھے، ید اللہ مغلولتاً کہ اللہ کے ہاتھ جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں، استغفر اللہ، غلت ایدیہم بند کیے گئے ہاتھ ان کے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ تنگ ہیں، اور وہ ایسا بے ادبی کا کلمہ کہنے سے پھٹکارے گئے اور لعنوں اور لعنت کیے گئے، بما قالو اس بدکاری کا کلمہ کہنے سے، بل یداہ مبسوطتان بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، ینفق کیف یشاء اور وہ خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے، ولا یزیدن کثیرا منہم البتہ زیادہ دے گا ان کو، زیادہ کرے گا ان کو، کثیرن بہت سے کو، منہم ان میں سے، ما انزل علیک جو اتارا گیا طرف تیری، من ربی کا تیرے رب کی طرف سے، طغیانن و کفرا سرکشی اور کفر میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے بہت سوں کو ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ اللہ کے ہاتھ جو ہے وہ تنگ ہے، تو اللہ ان کو کفر اور سرکشی میں مبتلا کرے گا، والقین بینہم اور ڈال دے گا ان کے درمیان عداوت اور بغض دن قیامت کے، کلما اوقدو اور جس وقت جلاتے ہیں ہم، نارن آگ، للحرب واسطے لڑائی کے، اطفاہا یعنی کہ جب وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آگ سلگاتے ہیں، یعنی سامان کرتے ہیں لڑائی کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے، اور ملک میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کو نہیں چاہتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور پرہیزگاری کرتے، تو البتہ دور کرتے ہم ان سے ان کی برائیاں، تو ان کے اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری کرتے، قرآن پر بھی ایمان لے آتے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے یا گناہوں سے بچتے، تو ہم ان کے اگلے گناہ معاف کر دیتے، اور نہ صرف گناہ معاف کر دیتے بلکہ ان کو جنت میں کی نعمتوں میں بھی داخل کر دیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ اگر وہ قائم رہتے توریت پر، والانجیل اور انجیل پر، وما انزل علیہم من ربہم جو کچھ اتارا ان کی طرف ان کے رب نے، لاکلوا من فوقہم البتہ کھا جاتے ہیں اپنے اوپر سے، یعنی کہ سر کے اوپر اور پاؤں کے نیچے سے، ومن تحتی اور نیچے، ارجلہم اپنے پاؤں سے، منہم بعض ان میں سے، امتاً ایک جماعت ہیں، مقتصداتن بیچ کی راہ، وکثیر منہم ساء ما یعملون اور بہت سے ان میں سے برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار کی طرف سے جو تجھ پر اترا وہ لوگوں کو بے کھٹکے پہنچا دے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اور اگر نہ کرے تو بما فما بلغت رسالتہ پس نہ پہنچایا تو نے پیغام اس کا، واللہ یعصمک من الناس اور اللہ بچاوے گا تجھ کو لوگوں سے، یعنی کہ اگر تو ایسا نہ کر سکا، کچھ پہنچائے کچھ نہ پہنچائے اور ڈرے، تو گویا تو نے اللہ کا پیغام بالکل نہ پہنچایا، اور اللہ تجھ کو لوگوں سے جو تیری جان لینا چاہیں بچا لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ پر نہیں لاتا۔ قل یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لستم علی شیء نہیں تم اوپر کسی چیز کے، حتیٰ تک
تقیم التورات، حتیٰ کہ قائم کر لو تم تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل علیکم اور اس چیز کو جو اتارا ہم نے اوپر تمہارے، یعنی رب تمہارے کی طرف سے جو اترا، ولا یزیدن، تو پھر البتہ ہم زیادہ دیں گے، کثیر بہتوں کو، منہم ان میں سے، ما انزل علیک جو اتارا گیا طرف تیری، من ربی کا تیرے رب کی طرف سے، و طغیانا اور سرکشی، و کفر اور کفر، فلا تأس علی قوم الکافرین پس مت غم کھا اوپر قوم کافروں کے، یعنی تمہارے پروردگار کی طرف سے جو اتری ان کو قائم نہ کرو گے، ان پر عمل نہ کرو گے، اس وقت تک تمہارا دین کچھ بھی نہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ پر جو اترا قرآن مجید تیرے پروردگار کی طرف سے، وہ ان میں سے بعض اہل کتاب میں سے بتیروں کی شرارت اور کفر کو بڑھا دے گا، تو کافر لوگوں کا رنج نہ کر۔ جو لوگ زبان سے مسلمان ہیں اور دل میں منافق ہیں، اور یہودی، عیسائی، نصارہ، ان میں سے جو اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان لائیں گے اور دل سے یقین کریں گے اور اچھے کام کریں گے، تو ان کو قیامت کے دن نہ ڈر ہوگا نہ غم ہوگا دنیا کے مال و اسباب جاتے رہنے کا۔ ہم تو ان بنی اسرائیل سے عہد لے چکے ہیں اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے، ہر بار جب کوئی رسول ان کے پاس ایسے حکم لے کر آیا جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے، تو بعضوں کو انہوں نے جھٹلا دیا اور بعضوں کو مار ڈالا، اور سمجھے کہ کوئی جو ہے بلا نہیں آئے گی، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے قصور پھر بھی معاف کر دیے، پھر بتیرے ان میں سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں۔ لقد کفر الذین البتہ کافر ہوئے وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ والمسیح ابن مریم کہ تحقیق اللہ بے شک مسیح بیٹا مریم کا ہے، وقال المسیح اور کہا مسیح نے، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ کہ اے بنی اسرائیل کے یعنی اے بیٹو یعقوب کے عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا ہی رب ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ بس بے شک جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد حرم پس حرام کر دے گا اللہ اس کے اوپر، جو کوئی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ تو پھر حرام کر دے گا اللہ اس کے اوپر جنت، اور اس کے لیے پھر آگ ٹھکانا ہے، وما للظالمین من انصار اور واسطے ظالموں کے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا اور بے شک ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا، ان اللہ ثالث ثلاثہ کہ بے شک اللہ جو ہے تیسرا ہے تین میں سے، وما من الہ اور نہیں کوئی معبود مگر معبود ایک ہی ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ عیسیٰ مریم اور اللہ تین خدا ہیں، تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ انہوں نے بھی کفر کر دیا۔ اور اگر نہ باز رہیں گے اس چیز سے، کہتے ہیں البتہ لگے گا ان لوگوں کو جو کافر ہوئے ان میں سے عذاب درد دینے والا۔ افلا یتوبون الی اللہ کیا نہیں توبہ کرتے اللہ کی طرف، یستغفرونہ اور نہیں بخشش مانگتے اسے، واللہ غفور الرحیم اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر یہ لوگ پھر شرک کرنے کے بعد اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، تو پھر اللہ کو وہ غفور الرحیم پائیں گے، اللہ ہمیشہ بے شک بخشنے والا اور مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم نہیں مسیح بیٹا مریم کا، الا رسول مگر رسول، یعنی کہ مریم کا بیٹا رسول کے سوا کچھ نہیں، وہ یعنی کہ خدا نہیں ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل کیونکہ اس سے پہلے بھی پیغمبر گزرے ہیں، وامہ صدیقہ اور اس کی ماں جو ہے صدیقہ ہے، یعنی وہ سچی ہے، یا کانا یا کلانی اور دونوں کھانا کھاتے ہیں، طعام کانا یا کلانی طعام اور دونوں کھانا کھاتے ہیں، انظر دیکھ کیف نبین لہم الآیات کیسے بیان کرتے ہیں ہم واسطے ان کے نشانیاں، ثم انظر پھر دیکھ کہاں سے انا یؤفکون وہ پلٹائے جاتے ہیں۔
یعنی دونوں عام انسان ہیں، جیسے انسان تھے جن میں تمام بشری صلاحیتیں اسی طرح موجود تھیں جس طرح دوسرے انسانوں میں پائی جاتی تھی۔ ابن کثیر اب وہ اپنے گروہی تعصب کی بنا پر اپنے غلط عقیدے سے چمٹے رہیں تو چمٹے رہیں، ورنہ کوئی عقلی نقلی دلیل ان کے پاس نہیں جس کے بودے پن کو اور دو چار کی طرح واضح نہ کر دیا گیا ہو۔ قُلْ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اور کہہ دو اے اہل کتاب مت زیادتی کرو فی زمین کے غیر الحق، بغیر حق کے۔ یعنی کہ غلو کہتے ہیں کسی چیز کو، کسی مقام کو بڑھا دینا، اس اصل مقام سے بہت زیادہ اوپر کر دینا یا اصل مقام سے بہت زیادہ گھٹا دینا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اس میں حضرت بیٹے مریم کے بارے میں جو ہے وہ غلو کیا اور اپنے دین میں غلو کیا، حق کو نہ مانا، ولا تتبعوا اہواء، اور پھر پیروی کی اپنی خواہشوں کی، قوم قد ضلوا، وہ اس قوم کی تحقیق گمراہ ہوئے وہ پہلے اس سے، وضلوا کثیرا، اور گمراہ کیا بہت سے کو، وضلوا عن سواء السبیل، اور بہہ گئے سیدھی راہ پر۔ ہر دین میں نیا کام جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ آگ میں جانے والی ہے، تو وہ جو ہے وہ اپنے اصل دین سے جو ہے وہ پھر گئے۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا، لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بنی اسرائیل، تو لعنت کیے گئے وہ لوگ جو کافر ہوئے تھے بنی اسرائیل سے، اس پر علی لسان داؤد، عیسیٰ ابن مریم، اوپر زبان داؤد کے یعنی عیسیٰ بیٹے مریم کے، ذالک بما عصوا، بس اس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے نکل گئے تھے۔ یعنی کہ انہوں نے صرف نافرمانی کی بلکہ حد سے ہی نکل گئے، اور انہوں نے ثلاثہ بنا لیا، یعنی کہ یہ کہا کہ مریم جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ پہلے فرمایا کہ گمراہ ہوئے، پھر فرمایا سیدھی راہ سے بہہ گئے، گویا دونوں بظاہر ایک ہی ہیں، مگر علماء نے لکھا ہے کہ اول سے مراد گمراہ ہوئے اور دوسرے ضلو سے مراد وہ اب تک اس گمراہی پر جمے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی گمراہی سے مراد عقیدہ کی گمراہی ہو اور دوسری سے عمل کی گمراہی مراد ہو۔ اور حضرت داؤد نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی جس نے سبت کا قانون توڑا، اور پھر حضرت عیسیٰ نے اصحاب مائدہ پر لعنت فرمائی جو یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لائے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہود اللہ کے بیٹے اور چہتے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ قرآن نے فرمایا کہ تم تو انبیاء کی زبان پر بھی لعنت یافتہ ہو، اور فرمایا کہ یہ لعنت نافرمانی میں حد سے گزر جانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ابن کثیر ترا کثیرم منہم، دیکھتا ہے تو بہت کو ان میں سے، یتولون الذین کفروا، کے دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے، لبئس ما قدمت، جو کافر ہوئے، البتہ برا ہے جو کچھ آگے بھیجا ہے، واسطے ان کی جانوں نے، ان ساخط اللہ علیہم، کہ ناخوش ہوا اللہ ان پر ان کے، وفی العذاب ہم خالدون، اور ان کو عذاب ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اور اگر ہوتے ایمان لاتے ساتھ اللہ اور اس کے نبی کے، وما انزل علیہ، اور جو اتاری گئی اوپر اس کے، متخذوہم اولیاء، نہ پکڑتے ان کو دوست، ولکن کثیرا منہم فاسقون، اور البتہ ان میں بہت سے ایسے ہیں جو نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ البتہ پائے گا تو زیادہ البتہ اے پیغمبر تو سب لوگوں میں مسلمانوں کا سخت دشمن یہود اور مشرکوں کو پائے گا، دوستی میں مسلمانوں سے ان لوگوں کو پائے گا جو اپنے تئیں تو انصاری کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نصارہ میں جو ہے منہم قسیسین، ان میں
پڑے ہیں، وَرُهْبَانًا اور عبادت کرنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو تکبر نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی باتیں کرنے والے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ تو ان میں سے بہت سے ایسے لوگوں کو پائے گا، یعنی کفار مشرکین مکہ سے دوستی قائم کر کے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو تیاری کی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کا غضب اور آخرت میں بھی دائمی عذاب کے مستحق ہے۔ تو یہ دائمی حقیقت ہے کہ جس کا اس زمانے میں بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی دشمنی یہودوں اور مشرکینوں کو، گوسالہ پرست اور مورتیوں کے پجاریوں کو مسلمانوں پر یہودی غالب ہیں، واقعی مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں۔ یہود و نصارہ کے درمیان جو تفاوت مذکور ہوا ہے، یہ اس کی علت ہے۔ جس طرح یہود کے عالم کو جو ہے جس کی جمع جو ہے جبس کہا جاتا ہے، جس کی جمع اخبار ہے، اسی طرح نصارہ کے رئیس اور عالم جو ہیں قسیسین کہلاتے ہیں، نصارہ میں رہبانیت دنیا سے کنارہ کشی کو بدعت رائج تھی، یعنی کہ نصارہ میں جو تھے رہبانیت تھی، یعنی وہ دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے تھے اور پھر عبادت کرتے تھے، تو یہ بدعت جو ہے وہ رائج تھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ممنوع قرار دیا گیا۔ بے شک یہود کی جو تھی نا یہود کی جو قیادت تھی وہ قلبی کے مقابلہ میں یہ عمدہ ہے کہ اس سے رہبانیت کا جو ہے وہ رہبانیت جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ البتہ پائے گا تو نزدیک ان کا دوستی میں واسطے ان لوگوں کے آمنوا جو ایمان لائے، الذین ان لوگوں میں قالوا جو کہتے ہیں اِنَّا نصارى کہ ہم نصارہ ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسیسین یعنی ان میں واسطے ان کے بعض ان میں قسیسین ہیں، یعنی کہ پڑھے ہوئے ہیں، مولوی مشائخ وغیرہ ہیں، ورہباناً اور عبادت گزار ہیں، یعنی قسیسین کا مطلب ہے پڑھے لکھے مولوی مشائخ، جس طرح ہم اپنے کو کہتے ہیں ورہباناً اور عبادت کرنے والے، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور ان میں کئی ایسے لوگ ہیں جو تکبر نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ چھٹا پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔